کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں جلنے لگی التجائیں میں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں
जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हाज़िर हूँ ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं। नेमतें और बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा में यही तलबी कहा करते थे। अल्लाह ताला ने अपने घर का हज करने के लिए जो मनादी की, ये उस मनादी का जवाब है, बल्कि बार बार जवाब है, और इसके लिए इखलास और उसकी तरफ मुतवज्जा होने का इजहार है, और इस बात का एतराफ़ कि सिर्फ़ वही हम्द व सना का मुस्तहिक़ और तमाम नेमतों का और तमाम मखलूक़ात का मालिक है। इन सब में कोई भी इसका शरीक नहीं। लाखों मुसलमान आज भी यही सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मुसलमान आज जुमे के रोज़ हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर रहे हैं। जिन 10 लाख अफराद को हज की इजाज़त मिली थी, वो आज सुबह से ही मैदान अरफ़ात में जमा होने लगे हैं। तो इस सब पे आज हमने सोचा क्यों ना अपनी इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का इसी तरीके से आगाज़ किया जाए। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपने बेहतरीन हम सुनी अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब। साहब थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती नवाब क़ुदूसी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसे कि आप सबको मालूम है नाज़रीन कराम कि इस बार कोरोना की पाबंदियां नहीं हैं, और ऐसा मंज़र हम देख रहे हैं कि जिस मंज़र को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस चीज़ का आगाज़ करना चाहूँगा कि इस बार 10 लाख लोगों को ये सादत हासिल हो रही है। 2 साल से हमारी आँखों के जो दीदे हैं वो खुश्क हो गए थे इस तवाफ़ को देखने के लिए। खूबसूरत एहसास है ये, हम तो यहाँ बैठ के महसूस कर सकते हैं। वो लोग जो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे और अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्या ही उनकी कैफियत होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। बहुत शुक्रिया इस पुररौनक और नूरानी महफ़िल और प्रोग्राम में मदऊ करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि दरमियान में ताअत्तुल हुआ, लेकिन ये कि हज फिर भी नहीं रुका। चंद अफराद के ज़रिए से ये सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन जिस अंदाज़ में लाखों की तादाद में जो है फ़र्जंदान तौहीद खाने काबा का तवाफ़ करते हुए नज़र आते थे, वो एक अलग मंज़र होता था। लेकिन ये भी एक मसलहत खुदाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा वो रौनकें वहाँ पर बहाल हो चुकी हैं, और अब बड़ी शिद्दत से, पहले से ज़्यादा शिद्दत और अक़ीदत और जज्बात आपको देखने में मिल रहे हैं कि जिस अंदाज़ में हुज्जाज कराम वहाँ हैं। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो 4000 साल से जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह हज के अंदर आयत नंबर 27 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तामीर किया खाने काबा को, दीवारें बुलंद की, तो हुक्म दिया कि ए इब्राहीम अब बुलाओ लोगों को हज के लिए। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल पहले खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगारा मैं बुलाऊँगा किसको, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। रब कायनात की तरफ से जवाब आया, इब्राहीम तुम्हारा काम है बुलाना और मेरा काम है तेरी आवाज़ पहुँचाना। और हुआ ऐसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों को इस कानों तक लेकर गए और उसके बाद एक आवाज़ बुलंद की तमाम बनियों इंसान के लिए कि आओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर हज फ़र्ज़ करार दिया है, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आ जाओ। और कभी मशरिक़ की जानिब कभी मगरिब की जानिब देख रहे होते और आवाज़ दे रहे होते थे, और अल्लाह ने वादा फरमाया था कि मैं आवाज़ पहुँचाऊँगा। लिहाजा तमाम मुफस्सिरीन कुरान ने इसको बयान किया है कि वो आवाज़, चूँकि अल्लाह ने वादा फरमाया था, पूरी कायनात के अंदर तमाम बनी नो इंसान तक वो आवाज़ पहुँची, यहाँ तक कि सुल्ब पिदर में और रहम मादर में जो इंसान मौजूद थे, जिनकी रूह अरवाह की सूरत में हो, उन तक और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों तक वो आवाज़ पहुँची। इसलिए मुफस्सिरीन कुरान इस आयत के ज़िल में फरमाते हैं कि उस वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी, उस वक़्त जिसने भी लब्बैक कहा, आलम अरवाह में तो सब मौजूद थे जो क़यामत तक आने वाले हैं, जिसने लब्बैक कहा वो आज
وہاں موجود ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی جنہوں نے لبیک کہا ابراہیم کی آواز پر وہ انشاءاللہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو تعطل کا شکار ہوا درمیان میں، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا درس تھا، اور یقیناً بڑی عقیدتیں رکھنے والے، محبتیں کرنے والے اس بیت اللہ کے لیے وہ جا نہیں پا رہے تھے، لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ ختم ہوا، اور جوگ در جوگ مسلمان جو ہیں وہ حج کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ تو یہ سعادت انشاءاللہ ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے محترم ناظرین دیکھ رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس سال نہیں جا سکے ہیں تو اگلے سال جو حاجت رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف۔ آمین۔ اور مفتی صاحب یہی چیز جو ہے وہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس پہ آپ بھی اپنا ابتدائیہ دیجیے گا کہ جس طریقے سے 2 سال جو ہے وہ نہیں ہو پایا، اس ذوق کے ساتھ، ان لوازمات کے ساتھ اب تمام تر جو مسلمان ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک جو خلش تھی 2 سال کی اس پابندی کے بیچ میں، وہ خلش جو ہم پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس بار تو جذبہ ہی الگ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا حج اور عمرہ میرے لیے کرو۔ یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس کی جبلت میں داخل ہے، جس طرح بھی فرمایا جبلت میں داخل ہے کہ اس کی آرزو تمنا رہتی ہے کہ مجھے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے۔ اب اس حج کے لیے وہ تیاری کرتا ہے بیچارہ، اپنی استطاعت کے مطابق کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تو اس کا مقصد حیات پورا ہو جاتا ہے۔ رہ گیا کہ تعطل پیدا ہو گیا اور لوگ نہیں پہنچ سکے، اور ایک حادثہ پیدا ہوا اور اس کے اندر اس طرح کے حادثات ہوئے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، چاہے وہاں انسان حج کے لیے جا رہے ہوں یا نہیں جا رہے ہوں، اللہ کے فرشتے بے شمار وہاں حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں۔ بے شک۔ لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ تو یہ افق اندر افق زنجیر در زنجیر ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ یہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت ہوئی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اس کا وہ بنا کے نمائندہ بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا، ساتھ میں 300 صحابہ نے کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں تشریف لے گئے تو پھر 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے۔ وہاں پر جو عمرہ ہے اس کو حج کہتے ہیں، حج اصغر کہتے تھے، اور جو حج ہوتا تھا اس کو حج اکبر کہتے تھے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات تھی جب رسول اللہ ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، وہ اتفاق تھا کہ وہ حج 10 ہجری کا جمعہ کے دن ہوا تھا، تو اس کو حج اکبر کہہ رہے تھے لوگ، کیونکہ ظاہر ہے دو اس کا، ایک تو جو جمعہ ہے وہ عید المسلمین ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ تیسرا اس کے اندر ایک ہے کہ چونکہ وہ حج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حجۃ الوداع تھا، اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کا کلاسیفائڈ ہو کہ صاحب وہ حج جو ہے وہ حج اکبر بذات خود ہے، چاہے جمعہ کا ہو یا نہ ہو۔ بالکل۔ زندگی میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ آج سے تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ رسول اللہ نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر سرکار دو عالم نے پھر فرمایا آج سے تم پر حج فرض ہے۔ وہ پھر کھڑے ہوئے پوچھے یا رسول اللہ پھر ہر سال؟ آپ خاموش ہوئے۔ پھر پوچھا، تیسرا کہ یہی اعادہ ہوا۔ پھر سرکار دو عالم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر آج میں کہہ دیتا کہ ہاں تم پر ہر سال حج فرض ہے، تم مشقت میں پڑ جاتے اور نہیں کرتے۔ اب آپ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، مشقت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ علم اور وہ بصیرت
اور وہ سرکار دو عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویژن عطا فرمایا کہ جس پہ رسول اللہ نے فرمایا آج ایک حج کرنا مسلمان کے لیے مشکل ہے، اور اگر ہر سال ہوتا تو کیا حال پھر ہوتا؟ کیا، بے شک خوبصورت بات، بہت کتنی کہہ لیجیے کہ اس کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہ حج کیا ہے؟ در حقیقت یہ عظیم امتحان ہے، کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ بیٹے کو بڑا چاہتے تھے، تو اور پھر خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دوست، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے کہ جب خلیل جو ہوتا ہے اس کی تو محبت صرف اس کے علاوہ دل میں کسی کی محبت نہیں ہوتی، یہ کیسی ہے، یعنی اس کا کہ یہ کیسا اس کا خلیل ہے کہ جس کی محبت بچے سے بھی ہے، اپنے لڑکے سے والہانہ ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمایا، اور یہ آزمائش کہاں تک جا رہی ہے؟ جیسے 10 ذی الحج، یہ آزمائش جائے گی، پوری ہوگی اس جد اعلیٰ کی کربلا کے میدان میں 10، اللہ اکبر، واہ، یہ وہاں جا رہا ہے، یہ سلسلہ وہاں تک، واہ واہ واہ، یہاں تک تو روک دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رکوا دیا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اس کا انعام و اکرام، اس کا تمام فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اس کے اندر اللہ نے صرف دیکھ لیا کہ کیا یہ خلیل میرا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، صرف میری محبت اس کے دل میں۔ پہلا خواب دکھا 100 اونٹ قربان کر دیا، دوسرا دکھا یعنی 8 کے بعد 9 ذی الحج کو دکھا، پھر قربان کر دیا 200، پھر ہو رہا کہ اپنی بہت ہی عزیز چیز کہو ہو یہ تو میرا بیٹا ہے، اب اس کو لے کے چل رہے ہیں، شیطان جگہ برگلا رہا ہے، کبھی آ کے ان کی بیوی کو کہہ رہا ہے تم کو پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں اسماعیل؟ کہا کہ اپنے دوست سے ملانے لے جا، کہا تمہیں پتہ ہے ذبح کرنے لے جا رہا، کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے چہیتے بیٹے خوبصورت ترین محبت کرنے والے کو ذبح کریں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس کے منہ سے بھی نہیں کرے گا، وہ خود سے نہیں لے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا سینکڑوں اسماعیل قربان، اللہ اکبر، واہ، یہ ذرا جذبہ دیکھیے۔ اماں حاجرہ کا جو اگر آپ واقعہ پڑھیں تاریخ میں تو ان کا استحکام اور ان کا ایمان اتنا مستحکم تھا، وہ پہاڑ کی مانند تھا۔ جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں شوہر بے آب و گیا جنگل میں، جب بھی وہ پیچھے پیچھے پوچھیں کہ تم ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ یہاں آدم نہ آدم ذات، نہ یہاں کوئی سہولت، وہ چلتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ پلٹ کے کہا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا، کہا اچھا بس پھر ہمیں تسلی ہے، اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا کہ ہمارا ایمان۔ بے شک، ان کو دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، بچے کا ایمان دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جد اعلیٰ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور باپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو کر رہا ہے، جا کے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کنکریاں مار رہے ہیں، پہلے مارا دھس گیا، پھر دوبارہ مارا، پھر دوبارہ مارا، یہ ہوتا ہے۔ بیٹے کی نصیب وہ سنیں اگر آپ تو یہ کہہ رہے ہوں کہ ابا جان بات یہ ہے کہ کبھی پدر شفقت تم آپ پر نہ لازم آ جائے، مجھے دیکھ کر میرے ہاتھ پیر باندھ دے، اللہ اکبر، اور مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ چھری جب چلے اور میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے تو پھر پٹخوں میں نہیں کھلیں گے نہیں زیادہ۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، وہ چھری چلا رہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری نہیں چل رہی ہے کہ یعنی اتنی دفعہ چلا کے آخر میں انہیں ایک پتھر پہ دے مارا تو پتھر ٹوٹ گیا 2 حصوں میں۔ تو چھری کو زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو چھری چلتی کیوں نہیں جو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے؟ کہا یہی سوال اگر آپ سے کروں تو جب نارے نمروز میں آپ ڈالے جا رہے تھے واہ، تو اللہ نے حکم ایک دفعہ آگ کو دیا تھا،
تو وہ آگ نے آپ کو نہیں جلایا. یہاں تو مجھے 70 دفعہ علم ہو رہا ہے, 70 دفعہ حکم آ رہا ہے کہ اسماعیل پر یہ چھری نہ چلنا. وہ چھری جس پر چلے گی وہ تو قیامت کے دن چلے گی, اور وہ 10 محرم الحرام کو چلے گی جو جد اعلیٰ کی قربانی امام حسین کے ذریعے ادا ہوگی. خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات صاحب. یہ میں اتنی یہ خوبصورت بات ہے, اور اب تک کا جو حاصل گفتگو وہ یہی رہا ہے کہ اگر خدا کا آسرا ہو, اگر اللہ پہ توکل ہو, تو پھر بہتے دریا میں بھی آپ کو ناخدا ملتا ہے, پھر گہرے سمندر میں بھی مچھلی کا پیٹ میسر آتا ہے, پھر سالہ سال کی جلتی آگ بھی آپ پہ پھول ہو جاتی ہے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے, ہم مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. لبیک اللہم لبیک. میں بندہ عاصی ہوں, گناہ گار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں, گناہ گار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, وابستہ امید میری تیرے کرم سے, وابستہ امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. مولا برسوں نہیں صدیوں سے ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں. جزاک اللہ. اسی بیچ سلمان نے بھی ہمیں جوائن کیا. سلمان بہت شکریہ. تو ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے, اور جیسے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ 2 سال کے توقف کے بعد ایک بار پھر کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حج کے جو فرائض ہیں ان کے ادائی میں وقوف عرفات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے, اور قیام عرفات کو حج کا نقطہ عروج بھی قرار دیا جاتا ہے. حج شروع ہونے کے دوسرے دن تمام زائرین منی سے ظہر کی نماز سے قبل عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں.
عرفات کا میدان مکہ کے مقدس شہر سے کچھ 20 کلومیٹر کی دوری پر مشرق کی طرف واقع ہے، یہی جبل رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس آخری خطبے کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسا، اس کو خطبہ کہہ لیجئے، صرف مسلمان نہیں تمام تر انسانیت کے لیے ایک ایسا چارٹر کہہ لیجئے کہ اس میں تمام کی تمام تر وہ باتیں ہیں کہ جو اور کسی چارٹر میں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی رہنمائی، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ۔ جی، عرفات کے میدان کے حوالے سے ذکر آپ نے کیا۔ میدان عرفات روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو میدان ہے بروز محشر جو میدان ہوگا اس میں یہ حصہ بھی شامل ہوگا، یعنی روز محشر کا جو میدان ہے وہ میدان، اس میدان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ میسج ہے کہ ہم دو سفید لباس، دو ٹکڑے جو ہیں چادر کے، وہ پہن کے کفن کی صورت میں سمجھے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب بلاتے ہیں مجرموں کو تو اپنے ہاں جب بلاتے ہیں تو سزا دینے کے لیے بلاتے ہیں، لیکن کائنات کے بادشاہ نے مجرموں کو بلایا، گناہگاروں کو بلایا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ بخشنے کے لیے بلایا ہے، معافی کے لیے بلایا ہے۔ روایت کے الفاظ معصوم کا فرمان ہے کہ میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتا ہے اور وہ جو درمیان میں خاص وقت وہاں پر گزارتا ہے، معصوم کا فرمان یہاں پر ہے کہ اس دن کا سب سے بڑا گناہ، اس دن کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی حاجی یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے سارے گناہ تھے، بخشا ہے، معاف کر دیا، نہیں کر دیا۔ فقط یہ سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے میدان عرفات میں۔ یعنی میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح، حاجی کو اس طرح پاک و پاکیزہ کرتا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم عن الخطا، کوئی خطا اس سے نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ نے کہا، یقیناً یہ خطبہ چارٹر آف ہیومن رائٹس، جو اقوام متحدہ نے ایک چارٹر بنایا ہے ہیومن رائٹس کا، وہ تو 1948 میں بنا ہے، اور آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا اچھا چارٹر کوئی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے اس سے بہترین چارٹر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے خطبے میں پیش کیا۔ آپ نے فقط مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ انسانوں کو مخاطب کیا، انسان کو مخاطب کر کے، جس میں ہر انسان شامل ہے، کوئی مذہب و مکتب کی قید نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ فقط انسان، اور اس میں خواتین کا تذکرہ فرمایا، اس میں آپ نے بچوں کا تذکرہ فرمایا، آپ نے غلاموں کا تذکرہ فرمایا، آپ نے گزشتہ جو روابط تھے جو خاص کر سود کے کاروبار کے حوالے سے، آپ نے اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اور خاص کر آج دنیا مغرب جو ہے اسلام کو کہتا ہے کہ عورت کی آزادی اسلام میں نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں ملے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے خواتین کا خاص خیال رکھو، اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فخر و مباحات حاصل نہیں، اس لیے کہ عرب اس زمانے میں، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، عرب کو ایک خاص اپنے لیے فخر و مباحات کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، اور عجم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گونگے بہرے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ گونگے بہرے ہیں، جبکہ رسالت مآب نے اس مقام پر فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ آج نسلی جو تفرقات ہیں، جو دنیا کے اندر خواتین، مرد اور جنسی حوالے سے دیکھیں گے، یا خاندانی حوالے سے، یا دیگر جو حوالے سے جو آپس میں تفرقہ ہے اور اختلاف ہے، اور کسی کو فوقیت دی جا رہی ہے دنیا داری کے اعتبار سے، اللہ کے نبی نے اس مقام پر فرمایا کہ کوئی کسی کو کوئی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، یا دولت کے اعتبار سے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین انسان خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ آپ کے خطبات میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے خطبات ملا کے خطبہ حجۃ الوداع بنتا ہے۔ آپ نے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے خطبات دیے، لیکن یہ خطبہ حجۃ الوداع آپ نے، چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے اور اس مقام پر خطبہ بھی ہوگا، تو وہ خطبہ جو وہاں پر ہوتا ہے ہر سال دنیا بھر کے چینل جو ہیں اس کو اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن ایک خطبہ وہ ہوا تھا جو رسالت مآب نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کی مثال نہیں ملتی۔ آج دنیا کے سارے چارٹر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ ان چارٹرز کے اندر بھی دیکھیں گے تو اس پر عمل پیرا کوئی نہیں ہو رہا، لیکن رسالت مآب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس چارٹر کو فقط پیش نہیں کیا
فقط قوانین پیش نہیں کیے بلکہ آپ نے ایک ریاست قائم فرمائی، مدینہ کی ریاست، اور اس میں ان تمام قوانین کو لاگو فرمایا۔ آپ نے خواتین کے حقوق دیے، آپ نے غلاموں کے حقوق دیے، آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق دیے۔ وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، وہاں یہودی بھی رہتے تھے، وہاں اور مذاہب کے لوگ بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن آپ نے ان تمام کو آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ میں جو ریاست تھی اسلامی، اس میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ ان کی عبادات کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو یہ رسالت مآب کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے وہ فقط انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ انسانوں سے آگے بڑھ کے جانوروں کے لیے بھی حقوق ہیں۔ اسلام تو فقط انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہے، انسانی جو حقوق اس وقت جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اقوام متحدہ کا، وہ تو ایک انسان کے دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے حقوق دے رہا ہے۔ وہ جو شکم مادر میں بچہ ہے اس کے حقوق کا اسلام بات کر رہا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو اسلام نے ایک بہترین چارٹر پیش کیا۔ جتنے چارٹر دنیا کے سامنے ہوں، آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر، اس میں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مغرب بھی کہتا ہے کہ انسانی حقوق اسلام میں نہیں ہیں، جبکہ ہیومن رائٹس کو اگر واقعاً حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس کا جو اصلی چارٹر ہے وہ رسالت مآب نے پیش کیا اور عملی طور پر اس کو نافذ بھی فرمایا۔ خوبصورت بات مفتی صاحب، جیسے کہ بتا دیا گیا ہے کہ عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، مالدار کو کسی غریب پہ فوقیت نہیں ہے، بس یہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے متقی، تقوی کی۔ کیا ہے تقوی؟ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ تقوی کے لغوی معنی ہے شریعت کے امور میں، کام میں ذرہ بال کا تھاؤ حصہ، ہزارواں حصہ بھی شک آئے اس کو ترک کر دیں، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، ہر وقت اپنے فعل کو کرتے ہوئے باقاعدہ جائزہ لینا ہے کہ کیا میں حکم خداوندی کے تحت یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کیا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے۔ چارٹر جو پیش کیا گیا اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے۔ اب یہاں پر جو چارٹر کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ سے پہلے کسی نے چارٹر بیان نہیں کیا، ایسا چارٹر نہیں آیا۔ کن سے؟ حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ صرف فقط اور فقط یہ انفرادیت یا یہ عظمت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چارٹر دیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی چارٹر بنیں گے وہ ایڈاپشن ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہو یا وہ کسی اور خان صاحب کا کیا ہوا ہو، وہ سب چارٹر مرہون منت ہیں اسلام کے۔ اور یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ اسلام نے جو متعین کیے، جو دیے، جس کا اعلان کیا اسلام نے، جس کا ابھی تذکرہ حضرت نے فرمایا، وہ سارا در حقیقت اسلام کا ایڈاپشن ہے۔ بس صرف افسوس ہے کہ اس چارٹر پر ہم کم عمل کرتے ہیں۔ کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پر، یا عجمی کو عربی پر، یہ تکبر ہے۔ جی، عرب کو اتنا بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ وہ کہتے تھے اس کو تو بات کرنا نہیں آتی، تو گونگا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تکبر اللہ کی ذات کو تو زیبا ہے، انسان کی ذات کو زیبا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز دی، سچ بولنا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے جھوٹ بولا، ملاوٹ کی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے۔ بس اب وہ اس وقت کھڑا ہو جائے اور وہ جب جھوٹ بول رہا ہو تو یہ سوچے کیا میں مسلمان ہوں؟ یہ سوالیہ نشان۔ میں حقوق لوگوں کے غصب کر رہا ہوں تو اس وقت مجھ کو یاد آنا چاہیے کہ میرے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فعل پسند تھا؟ کیا یہ تعلیمات آئی تھی میرے ہاں؟ نہیں آئی۔ آج ہر شے سچ جھوٹ اس قدر کہہ لیجیے ملا دیا گیا ہے کہ نہ سچ کا پتہ چل رہا ہے نہ جھوٹ کا پتہ چل رہا ہے، اس کو اتنا ملا دیا اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ رگو پہ میں آ گیا، گٹے گوٹوں میں بیٹھ گیا۔ جی ہاں،
تو یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. جو ہم کو بتایا گیا ہے اسلام اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کا دین ہے. وہ پاکیزہ ہے، طاہر ہے، طیب ہے، وہ آفاقی ہے، ابدی ہے، سرمدی. خوبصورت بات. اور اس خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. ہمیں سے بہت سارے لوگ جانتے تو ہیں کہ کون کون سے ارکان ہیں، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ریفریشر کورس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. خاص طور پہ آج کل جو نمود و نمائش ہو گئی ہے وہ کتنی زیادہ ہلاکت کر دیتی ہے ہماری نیت کی. اس سب پہ گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك. ایک بار پھر آپ کو نیا دن کے خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مظفر حسین رضوی اور مفتی نواب قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب صاحب، میں ایک آپ سے، کیونکہ اس والے گھنٹے میں ہمارے پاس مختصر وقت ہے، میں چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی دل میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ حج کریں، نیت بھی ہوتی ہے کہ وہ حج کریں، خواہش بھی ہوتی ہے، تمنا بھی ہوتی ہے، لیکن خدا کا بلاوا ان کو پہلے آ جاتا ہے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے، ذرا یہ تو بتائیے. اگر کسی شخص نے صدق دل سے نیت کیا، اس کے پاس تمام سہولت بھی ہو گئی اور حج کا موقع نہیں ہے، کیونکہ حج تو ایک مخصوص ایام کا نام ہے، ہر وقت تو حج نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ اللہ قبول کرنے والا ہے. اور اگر کوئی راستے میں بھی مر جاتا ہے تو سمجھ لیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ نہ میرے پاس اس کا کرائیٹیریا ہے اور نہ کوئی مفتی اعظم اس کا وہ دے سکتا ہے فتویٰ کہ اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا. یہ اللہ کی اس پر ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اس نے کتنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ نیت کیا اور اس کی حیات نے وفا نہیں کیا، زندگی نے وفا نہیں کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے اور جتنا بھی ہم نے کچھ حاصل کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے. اور حج کرنے جا رہا ہو تو ماشاءاللہ پھر تو یوں سمجھ لو کہ کنفرم ہے کہ اس کو حج کا ثواب عطا ہو. اچھا، ایک روایت ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا اور تمنا رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جمعۃ المبارک میں جو جمعہ نماز ادا کرتا ہے تو غریب آدمی کا حج یہ ہے جمعۃ المبارک. بعض روایت کے اندر جہاد کا ثواب ہے. کمزوروں کا حج جو ہے وہ جمعۃ المبارک میں شرکت کرنا ہے، جمعے کی نماز ادا کرنا ہے. یا کہ تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا. بے شک وہ حج کرنا چاہتا نہیں جا سکتا ہے. بعض ایسے بھی افراد ہیں، واقعہ بہت معروف ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر آیا کہ دو اشخاص، دو بھائی جا رہے تھے حج پہ، اور راستے میں سفر کے دوران انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے، برقع پوش خاتون، وہ کسی جگہ مردار سے گوشت کاٹ کر لے کے جا رہی تھی. تو ایک بھائی نے کہا کہ میں دیکھ تو لوں، اسلام میں یہ مردار کا کھانا حرام ہے، یہ کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ ان کا پیچھا کیا، جا کے دیکھا ایک گھر میں جا کر وہ خاتون چلی گئی. انہوں نے دق الباب کیا اور خاتون کو بلا کے کہا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق اسلام سے، اور میں ایک اولاد رسول میں سے ہوں، سیدانی ہوں میں. کہا کہ یہ حرام مردار کا گوشت کیوں لے کے آ رہی ہے آپ؟ اسلام میں تو حرام ہے. کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اسلام میں حرام ہے، لیکن ہم بھوکے ہیں، 4 دن سے میری بچیاں ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، ہم بھوک اور پیاس کی اس کیفیت میں ہیں کہ اس وقت اسلام بھی جائز قرار دیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، لہٰذا میں یہ گوشت لے کر آئی ہوں. اس وقت اس بھائی نے ارادہ کیا کہ اب میں حج نہیں جاؤں گا، حج پہ نہیں جاؤں گا. واپس آ کے اپنے بھائی سے کہا کہ میں حج پہ نہیں جانا چاہتا اور میرا ارادہ ترک ہوا ہے اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ایئر جاؤں گا. انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور تمہیں اس عظیم عبادت کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن بھائی نے ارادہ کیا تھا اور بتایا نہیں، کہا کہ میں نہیں جا سکتا. جا کر کے وہ جو رقم تھی اس رقم کو لے جا کر کے کچھ اشیاء خریدنے کے بعد وہ باقی رقم اس آٹے کے اندر رکھ کے انہوں نے سیدانی کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ بھائی سے رخصت کر کے کہا میں واپس جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال جاؤں گا. جب واپس لوٹے ہیں اور دعائیں کرنے لگے، تمنا تو تھی حج پہ جانے کی، لیکن ظاہر ہے یہ کام انہوں نے کر دیا. جب واپس آنے لگے حجاج کرام تو یہ استقبال کے لیے کہا کہ چلو کم از کم حاجی جب واپس آتا ہے تو اس کے استقبال کرنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو ابھی آئے ہیں 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ان سے دعائیں لوں گا، میں تو نہیں جا سکا. جب حاجی آنے لگے اور ان سے کہا کہ ریکویسٹ کیا، سلام کیا، دعا کیا، کہا میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج قبول فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی استطاعت دے، میں انشاءاللہ اگلے سال میں بھی جا سکوں.
تو سب نے کہا آپ یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیوں؟ کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، ارے واہ، نے کہا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ مزدلفہ میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ منی میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہم سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یہ اندر ہی اندر پریشان ہونے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا یہ کچھ باہر کے افراد تھے، جب ان کے محلے کے افراد آنے لگے، ان سے انہوں نے ملاقات کر کے پھر وہیں دعا کی ریکویسٹ کی، تو ان کی طرف سے بھی یہ جواب آیا کہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو حج کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، باقیوں کے لیے دعا کریں۔ تو پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا میں حج پہ گیا نہیں، انہوں نے کہا یار اب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ منی میں فلاں مقام پہ ساتھ نہیں تھے، عرفات میں فلاں مقام پہ ہم ساتھ نہیں تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بہت مضطر ہوا، بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا گو اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پروردگارہ یہ کیا مناظر میں دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں میں؟ خواب میں جب سویا ہے، خواب میں دیکھا، خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار دو جہاں کی زیارت نصیب ہوئی، اور کہا کہ اے شخص تو پریشان کیوں ہے، تو کیوں کہتا پھر رہا ہے سب کو کہ میں حج پہ نہیں گیا، میں حج پہ نہیں گیا؟ آپ حج پہ گئے ہیں، آپ اچھا ایک حاجی صاحب جو ہیں ان میں سے کچھ تحفہ جو ہے ایک گٹھری میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے باہر نکلتے وقت، باب جبریل سے باہر نکلتے وقت انہوں نے ان کو ایک جو ہے نا گٹھری سی دی تھی جس کے اندر کچھ سامان تھا، تو انہوں نے امانتاً دے دیا تھا، وہ آ کے انہوں نے کہا یہ آپ نے باب جبریل میں مجھے دیا تھا، وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو خواب میں رسالت مآب نے فرمایا کہ وہ جو آپ کا تحفہ آپ کو دیا ہے اس کے اندر آپ کے وہ پیسے ہیں، اس لیے کہ تو نے میری اولاد کی مدد کی ہے اور تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، تم نے میری اولاد کی مدد کی، کیسے ممکن ہو کہ میں تمہیں حج سے محروم کروں؟ تیرا حج بھی ہو گیا ہے، وہ جو تم نے پیسے میری اولاد کو دیا ہے وہ بھی میں نے تجھے لوٹا دیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان خلوص نیت سے، عقیدت سے، محبت سے تمنا کرے، اور اگر وہ نہ جا سکا اور یہاں پر کسی انسان کی مدد کرتا ہے، خاص کر سادات کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایسے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قربانی، تو وہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا قربانی صرف ایک جانور کو لا کے اور اس کے گلے پہ چھری پھیر دینا ہوتا ہے؟ یقیناً کہا جاتا ہے کہ اس کا خون، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں یہ تو خدا تک نہیں پہنچتی۔ پہنچتا کیا ہے؟ پہنچتی ہے وہ نیت، اور اگر وہ نیت صاف ہو تو پھر دیکھ لیجئے کہ کوئی شخص گھر میں رہتے ہوئے بھی کیسے حج کر لیتا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اور فیصل بھائی، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ،
غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور آج کا دن جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے پروفیسر صاحب جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور مقطع میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کب تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسے کہ ہم آج حج کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں تو مفتی صاحب میں یہ اب آپ سے سوال لازمی کرنا چاہوں گا کہ یہ روزے ہو گئے ہمارے رمضان کا مہینہ ہو گیا یہ قربانی کا درس ہو گیا یہ حج ہو گیا یہ تمام تر عبادات یہ صرف ان ایام کی عبادات نہیں ہیں بلکہ ان سے سیکھ کے اپنے دیگر ایام میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے سب نے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے مومن کی جو نماز ہے وہ مسجد کے باہر اس کا امتحان شروع ہوتا ہے اسی طرح مومن کے روزوں کا اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس نے وہ کتنا متقی بنا اس نے کتنی پرہیزگاری جو ہے سیکھی اسی طرح یہ قربانی کا درس جو ہے جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ قربانی صرف جانور کی گردن پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنانے کا نام قربانی ہے لیکن ہم اب کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں ہم نے اس کو نمود و نمائش کی اس حد تک نظر کر دیا ہے کہ اس سے ہماری نیتیں ہلاک ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ گفتگو تھوڑی سی کڑوی ہو جائے لیکن میں چاہوں گا کہ لوگوں کی اس پہ پلیز رہنمائی فرمائیں لائٹیں لگا کے جانور کو رات بھر تنگ کر کے اس کو آرائش و زیبائش کر کے پوری گلیوں میں اس کو رات بھر گھما کے اس کے جگہ جگہ جناب ہاتھ مار کے اور پھر کرین سے نیچے اتار کے ایک نمود و نمائش کا بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے یہ نیتیں قبول ہوں گی اس کو کہوں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا بالکل یہ جو حرکتیں جس کی آپ نے بتائی ہیں اس کا تعلق نیت سے نہیں یہ نمود و نمائش ہے اور جس عمل میں اسلام کے دین اسلام کے کسی فعل میں اگر ذرہ برابر بھی نمود و نمائش ہو وہ عبادت زائل ہو جاتی ہے جی تمام عبادات کا مطلب کیا ہے جو ظاہری عبادت
اور باطنی عبادت جتنی بھی ہیں، یعنی مالی عبادت اور بدنی عبادت، ان سب کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ مرتب ہو اور وہ ایک عمدہ آدمی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ گواہی دیں کہ یہ 5 وقتہ نمازی ہے، بڑا اس کا متقی آدمی ہے، ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، گالی بکتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے، بری بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اگر یہ اثر نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس کے اوپر نماز کے کوئی اثرات نہیں ہوئے، وہ ایک فارمیلٹی ہو گئی۔ اسی طرح روزہ رکھا آپ نے، ٹھیک، اب آ جائیے ہم ایسے اس کو الگ الگ کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حج ہے وہ کمپلیٹ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس میں ایک شائبہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اس طرح روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جمع کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں منع ہیں، حج کے اوپر بھی منع ہے۔ نماز ہے وہاں موجود، زکوٰۃ کا موجود ہے وہاں پر، جو حج ہے وہ مالی بھی ہے اور اس کا بدنی عبادت بھی ہے، یہ تمام چیزوں کا شائبہ یعنی روح ہے، عبادات کی روح جو ہے وہ حج ہے۔ عورتوں کے لیے جہاد جو ہے نہیں ہے، وہ عورتوں کے لیے حج جو ہے جہاد ہے، کمزور کے لیے حج جو ہے جہاد ہے، اور بہت ہی مفلس اور قلاش آدمی کے لیے بھی وہ جو حج ہے وہ جہاد ہے، یا نیت کر لے یا اس طرح کر کے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں جس طرح یہ جانوروں کی نمائش ہو رہی ہے، اور ایسے گندے جانور جن کو انجیکشن لگا کر بڑا کر دیا جاتا ہے وقت سے پہلے، اس کو کرنے سے جو بیماریاں سینکڑوں پھیل رہی ہیں انسانوں میں، اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے، اور باقاعدہ وہ لوگ لے کر آتے ہیں۔ اب جو جائز پیسہ ہے، دیکھیے قبول کرنا ایک چھوٹا سا بکرا، دمبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیار دیا؟ جب سب نے باقاعدہ قربانی رسول اللہ سے قبل کر لی، تمام صحابہ نے، رسول اللہ نے فرمایا سارے دوبارہ کرو، قربانیاں زائل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں۔ رسول اللہ کی بات کرنا ہے، کیونکہ سبقت نہ لے جاؤ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ٹھیک، سبقت نہ لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ تو حضرت ابو ہریرہ آئے، انہوں نے چھوٹا سا دمبا اس کا بھیڑ تھا کہ یا رسول اللہ تو یہی رہ گیا، فرمایا اس کو کاٹ دو، اس کا قربانی کر دو، اللہ قبول کر لے گا۔ تو اب یہاں کیا چیز ہوا کہ قبول کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی سے نحیف سے جانور کو قبول کر لے۔ نیت اگر نیت میں خلوص ہے، اخلاص ہے، صدق کے دل سے قربانی کر رہا ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کو قبول کرے گا۔ اور یہ نمائش کرنے والے چاہے جتنی بڑی سے بڑی قربانی کریں اور پیسے لگا دیں اور پیسے سے لے آئیں جانور، اور اگر اس میں نمود و نمائش کا شائبہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہو۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ اسی سلسلے کو میں تھوڑا سا آگے بھی جوڑوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہمارے خطے میں یہ ہوتا ہے، آپ دیگر ممالک دیکھ لیں، سعودیہ میں جہاں حج ہو رہا ہوگا وہاں پہ ایک طریقے سے تمام تر یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی نمود و نمائش کا شائبہ جاتا ہے، اور نہ ہی جگہ جگہ گند پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی اسی طرح سچویشن ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو آزادی مل گئی ہے اس کا ہم اتنا بھرپور استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے عذاب جان، وبال جان بنا دیتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں سے لے کے گلیوں میں جب جائیں گے اپنے جانور لے کے، بہت سے لوگ شوق میں گلیاں بند کر دیتے ہیں کہ جی اندر جانور، اس لیے اندر اب گاڑی نہیں جا سکتی، بند ہے، کئی گلیاں بند ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اس گلی میں یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے بڑھ کے پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر آپ نے گلی بند کی ہے اور اس گلی میں اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو رات کے پہر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمبولینس نہیں آ سکتی، تو پھر ایسی قربانی کا میں کیا کروں گا؟ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو شعائر ہے نا، جس میں إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جانور شعائر خداوندی میں ہیں، اللہ کی نشانی ہے، ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی تعظیم کرے گا ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو ہے خاص کیا ہوا ہے۔ تو یہ جانور عام جانور نہیں ہے جس کو آپ نے للہ، اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے قربانی کے لیے۔ تو اب اس جانور کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، مار رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں،
نہیں، اس کا تعظیم. صفا و مروہ کو چوم رہے ہیں آپ جا کے، حجر اسود کو آپ چوم رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ یعظم شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. جب اللہ کی نشانیوں کو چومتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے، تو یہ جانور عام جانور نہیں، اس کا احترام ہے. جس طرح ہم معاشرے کے اندر بچوں کے حوالے کر دیا، وہ بچے گھوم رہے ہیں، ٹہلا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، عجیب ایک کیفیت ہے. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے جہاں گلیاں آپ بند کر رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چیز پر متوجہ ہو جائیں کہ قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہے، فلسفہ قربانی کیا ہے. کیا ہے؟ اگر ہم فلسفہ قربانی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود رہ جائیں گی. چونکہ فلسفہ قربانی کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے اس کو کھوکھلا ایک جانور کی قربانی رکھ دی ہے. یہ جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ آپ چھری جو ہے وہ جانور پہ نہیں، اپنے نفسانی خواہشات پہ چلا رہے ہیں. اور اس جانور پہ چھری نہیں چلا رہے، بلکہ اپنے اندر کے تمام تر خباثتوں کے خاتمے کے لیے چھری چلا رہے ہیں. ہمارے اندر بھی کئی جانور ہم نے پالے ہوئے ہیں. غصے کا جانور ہے ہمارے اندر، تکبر کا جانور ہے، حرص کا جانور، حرص کا جانور ہے، لالچ کا جانور ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی غیبت کے حوالے سے، یہ سارے جانور ہم نے پالے ہوئے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اس جانور پہ چھری چلا رہے ہیں، یہ تو ایک سمبولک ہے ایک جانور. آپ چھری چلائیں اپنے نفسانی خواہشات پر، آپ اپنے لالچ، اپنے اندر غرور تکبر. آپ جانور دکھا کیا رہے ہیں کہ اب دنیا کے سامنے اتنے لاکھ کا جانور فلاں کے گھر میں آیا، ٹیلی ویژن میں اس کو جو نا چینلز والے آ رہے ہیں، میڈیا والے، سوشل میڈیا والے دکھا رہے ہیں، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی میرے جانور کی تو ماشاءاللہ، اور اتنے کا آپ فخر سے کہہ رہے ہیں. یہ رقم کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھیں نہیں، خدا کی بارگاہ میں یہ رقم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 10 لاکھ کی لے کے آ رہے ہیں، 10 کروڑ کی لے کے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ للہ لے آ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس جانور کو میں پیش کر رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں. جب آپ کو فلسفہ قربانی سمجھ میں آ جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم پیش کر رہے ہیں، تو کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے؟ وہ جذبہ ہے، خدا کی اطاعت کا جذبہ ہے. خدا کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ حکم پروردگار ہے، اب مجھے اس بیٹے کی محبت ہو یا میرے سامنے کوئی بھی ہو، میں خدا کی اطاعت میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. اچھا، اور اسی سے میں ایک سوال اور بھی نکال رہا ہوں کہ اچھا، ایک تو ہمارے ہاں، کیونکہ میں اس کو لفظ نہیں بھی کہوں اگر، تو ہم اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، 2 ایکسٹریمز میں بڑھ جاتے ہیں. ایک تو ہم نے دیکھ لیا گلیاں بند کر دیں. اچھا، ایک اور طبقہ بھی ہے ہمارے یہاں، اور وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سال قربانی نہیں کروں گا، میں بلکہ اس کے اتنے پیسے کا واٹر کولر لگا دوں گا، تاکہ وہ، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ بھی تھوڑی رہنمائی ہو جائے. اگر دیکھیے ایک بات سنیے، حدیث پاک ہے، انسان کا صاحب استطاعت جب ہو جائے، صاحب نصاب، قربانی کے ایام میں 3 دن، اس قربانی کے ایام میں کوئی فعل سوائے قربانی کے اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث پاک ختم. اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. بالکل بالکل. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ عظمت ہے. ہر چیز دیکھیں، حق اس کا عدل کیا، اور اس کا وہ کیا ہے، ظلم کیا ہے. عدل ہر وہ شے جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے. اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے. نہ کہ یہاں پر ہوتی ہے، اگر یہی گدی پر ہو جائے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے کہ بھائی یہ شخص عجیب الخلقت پیدا ہوگی. بے شک. تو عدل اور اس کے اندر ظلم میں یہ فرق ہے. اب جس شخص کے پاس استطاعت ہو گئی اس کو جانور قربان کرنا، ایک جانور اپنی طرف سے. اچھا، دوسرا اور مسئلہ بتا دیں. مسئلہ کیا ہے کہ بیچارہ محبت کے اندر ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے. معلوم ہے اس کے پاس استطاعت ہو گئی ایک جانور قربان کرنے کی. بالکل. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اپنے ابا کے نام سے کر دوں. ٹھیک ہے. میں اپنی اماں کے نام کی طرف، اپنی اماں کی طرف سے کر دوں. قربانی کسی کی نہیں ہوئی جب تک صاحب استطاعت قربانی نہ کرے. اس وقت تک وہ کرے، اس کے بعد جس کی چاہے قربانی کرے. کسی کی طرف سے سب قربان ہے، چاہے وہ زندہوں کے مردہ بھی ہوں. زندہ مردہ کی بھی کر سکتے، وہ صدقہ ہو جائے گا. لہذا ٹھیک ہے، پہلے زندوں کی ہوگی پھر مردے کی ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لہذا کیا چیز ہے، سب سے پہلے صاحب نصاب اپنی طرف سے کرے گا. اس کے بعد پھر اس کے پاس استطاعت ہے تو باپ کی طرف سے کرے، ماں کی طرف سے کرے، بیوی کی طرف سے کرے، کسی اور کی طرف سے کر دے. اور اگر اس کو اللہ نے استطاعت دی اور اس کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے تو اپنی طرف سے کر کے، اور اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ رسول اللہ کی طرف سے کر دے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا باب العلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم 2 مینڈے قربان کیا کرو، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے۔ حضرت علی اپنی حیات طیبہ میں کرتے چلے آئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک اپنے تمام گھر کی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے۔ میں قبلہ اگر اجازت ہے تو میں آپ کی اسی بات پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے فلاں کی جو نا مدد کریں۔ حج پہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی حج پہ فلاں بیٹی کی شادی ہے، فلاں کی شادی پہلے کرو پھر حج پہ چلے جاؤ۔ اس وقت یہ بات کیوں نہیں یاد آتی ہے جب آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، اس وقت کیوں نہیں یاد آیا غریب؟ اس وقت آپ کا ہمسائے کیوں نہیں یاد آیا کہ لاکھوں یہاں پہ کیوں خرچہ کر رہا ہوں، میں سادگی کے ساتھ شادی کروں اور اس غریب کی مدد کروں؟ جب آپ اپنی دنیا ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ کو کیوں نہیں یاد آیا کہ میں ورلڈ ٹور پہ نہ جاؤں، اس کا غریبوں کی مدد کروں؟ صرف قربانی کا جب نام آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے اور جن کی واقعاً عقیدت نہیں ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں کچھ کرنے کی، وہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ جبکہ شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ خاص کر سوال یہ بہت زیادہ ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، اکثر بچے پوچھتے ہیں حج کی جب بات ہوتی ہے تو حج کرنا زیادہ ضروری ہے یا بیٹی کی شادی کرنا؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے، حج کرنا آپ پر فرض ہو گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، آپ مستطیع ہو گئے ہیں، شادی کرنا بھی ضروری ہے، حج کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیں حج کرنا فرض ہے، شادی کرنا سنت رسول ہے، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کریں؟ بالکل، نکاح من سنتی فمن رغب من سنتی، سنت پر رغبت کرنا ہے آپ نے، اور بہت سادگی کے ساتھ۔ رسالت ہم آپ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سادگی کے ساتھ کریں۔ آپ 5-10 ہزار روپے میں عقد نکاح ہے نا اصل میں، یہ شادی اور یہ شادی حالوں میں جانے کیا ضرورت ہے؟ بالکل، آپ کسی مقدس مقام میں جا کے مسجد میں جائیں نکاح پڑھوا دیں، تو وہاں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، شادی حال میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ سارے جی اگر سب مل کر، پوری قوم ہماری پاکستانی مل کر یہ طے کر لے کہ اب شادی جو ہے دھوم دھام سے نہیں ہوگی، سادگی سے ہوگی، بڑے بڑے بینکیوٹ میں نہیں کریں گے ہم، چاہے دروازے کے آگے کر لیں، قسم خدا کی یہ معاشرہ سونے کا معاشرہ ہو جائے گا۔ کتنا پیسہ بچا سکتے ہیں آپ یہ تو سوچئے۔ تو ہم بطور معاشرہ جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں دین میں اور اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ثقافتوں میں، ہم کنفیوزڈ اور ہم نے اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ثقافت کو دین کا حصہ بنا دیا۔ ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اس کو بتائیے گا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کہ اس کو ہم جیسے کہ کسی بچے کا عقیقہ ہو گیا تو ان دونوں کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے یا پھر دونوں الگ الگ جانور ہونے چاہیے؟ شریعت میں یہ حکم ہے کہ ایک انسان قربانی کر رہا ہے اپنے جانور کی تو اس میں وہ نیت کر سکتا ہے، اس کی عقیقے کی نیت کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک فرد کا عقیقہ ہوگا، کیونکہ عقیقہ ایک ہی فرد کا ہوتا ہے، باقی قربانی میں حصے بھی ہوتے ہیں، لیکن عقیقہ کا اگر نیت وہ کرنا ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ وہ عقیقے کی بھی نیت کر سکتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان دونوں کا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس اصل میں دونوں کی شرائط ایک ہے، قربانی کے جانور کی اور عقیقے کے جانور کی شرائط ایک ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی ڈال سکتا ہے حصہ، ایسا مسئلہ نہیں۔ چل ٹھیک ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں گا فیصل صاحب، جی وہ جو گندگی پھیلاتے ہیں خدا کے ارے لیے، بھائی 1 ہفتہ تک گلیاں نکلتی ہوئے سڑتی ہیں اور گٹر کھلا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی ڈال دیتے ہو، اللہ کے لیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، گندگی تو شیطان کا کام۔ بالکل، میں چاہوں گا ہم اس پہ مفصل گفتگو کریں، میں چاہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو ایک بریک لینا، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ اتنی اچھی سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی استطاعت دی گئی ہے، لاکھوں کا جانور خرید لیتے ہیں، 150 کا چونا نہیں خرید سکتے، یہ تو تضاد ہے کھلا۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں۔ لبیک اللہم لبیک، خوشا وہ دن حرم میں پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش
خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا زبان خاموش تھی دل در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل جزاک اللہ ایک بار پھر آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات جو کہ کئی سوالات بھی آئے دوران حج جو ہے وہ کن باتوں
کا خیال رکھنا لازم ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کن امور کے کرنے سے دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے, اور دوسرا خواتین کے حوالے سے بھی کئی خواتین نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر ان کے ایام ہوں اور اگر وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان کے لیے پھر کیا احکامات ہیں؟ دم تو جب دیا جائے گا جب واجب 26 واجب ہیں ان میں سے کوئی واجب ترک ہو. اچھا, دم دیا جائے گا. نمبر 2, اگر مخصوص ایام آ جائے تو صرف حرم شریف میں نہیں جائے گی. ٹھیک, یہ مسئلہ اس کا. بس یہی. ڈاکٹر صاحب درست یہی جو آپ نے فرمایا کہ وہ جو شرائط تھے خاص کر 26 ذکر فرمایا, جی, اور یہ بھی اس لیے یہ پابندیاں جب حالت احرام میں انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑا میسیج ہے کہ وہ تمام چیزیں جو عام معاملات زندگی میں بالکل مباح چیزیں ہیں, مثلا شیشے کا دیکھنا, کنگھا کرنا, خوشبو لگانا. یہ خوشبو لگانا تو سنت رسول بھی ہے, اور خاص کر عبادت میں آپ جا رہے ہیں, عبادت انجام دے رہے ہیں, یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پابندی. اور خاص کر جب آپ طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں تو غلاف کعبہ میں اتنی خوشبو ہوتی ہے, اور جدار کعبہ میں جو خوشبو ہوتی ہے, تو حجاج کرام جو حالت احرام میں ہیں وہ پھر دیوار کی طرف نہیں جاتے, اس کو چھوتے نہیں, چونکہ خوشبو ہے وہاں پر. یعنی ایک ایسی عبادت ہے. رب کائنات ہم اور آپ کو اس لباس میں, دو خاص کر مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں, اس لباس میں لے کے دنیا کے مادی حوالے سے جتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک بوجھ ہے کہ انسان اپنے فقر و مباحات میں, اپنے لباس کی وجہ سے, اپنے جو نا جاہ و جلال کی وجہ سے, اپنے زیب و زینت ہونے کی وجہ سے جو فقر و مباحات میں مبتلا ہے اور ایک بہت بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جب اس مقام پر آتا ہے تو مادی تمام چیزوں کو ترک کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں خالص ہو کے جاتا ہے, دنیا کی ہر چیز کو ترک کر رہا ہوتا ہے, تو یقیناً وہ ایک سکون محسوس کرتا ہے. یہ جو دنیا کے جاہ و جلال اور زینت اور یہ رنگ و نسل, ان تمام چیزوں کو یہ ایک بوجھ ہے انسان کے لیے. فطرت انسانی میں ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے مساوات ہے یہاں پر. آپ اس لباس میں پہن کے اللہ تعالیٰ اگر فلسفہ حج کی طرف بھی آپ جائیں گے نا تو حج کا مقصد اور ہدف بھی ایسا نہیں کہ بس انسان اتنے پیسے آپ کے پاس ہو گئے جائیں اور 7 چکر لگا کے صفا و مروہ میں 7 چکر لگائیں اور عرفات میں آ کے واپس آ گئے. نہیں, یہ بڑا فلسفہ ہے. رب کائنات نے جو قوانین نافذ فرمائے ہیں اس انسانوں کے لیے, ان قوانین کو سال میں 1 دفعہ خود نافذ کر کے دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, اور انسان کو وہاں مساوات کا درس ملتا ہے, انسان کو وہاں بھائی چارے کا درس ملتا ہے. انسان جب سفر میں, حالت سفر میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو پہچاننا ہو کہ وہ کیسا انسان ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے اندازہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ آپ سفر کریں. سفر کی حالت میں, اور قرآن کہتا ہے کہ ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جو ہے آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا اس چیز کا خاص کر غصہ نہیں کرنا ہے. تو ایک انسان جب حالت سفر میں ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے سفر کی بہت تکلیفیں ہیں, اور ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں انسان غصہ کرتا ہے. ان تمام یعنی انسان کو ایک بڑا امتحان ہے. اور خاص کر مقام ابراہیم کے ساتھ جو ہے طواف کعبہ میں خواتین اور مرد, پہلی ایسی عبادت ہے اسلام میں کہ جہاں مرد اور خواتین جو ہے مل کے عبادت کرتے ہیں. یہ بھی بڑا امتحان ہے تمام مردوں کا, تمام خواتین کا. اور حکم خدا یہ ہے کہ وہاں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ استعمال نہ ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے خاص کر مشرقی پاکستان کے جو خاص کر ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں. وہاں دھکا دینا تو یہ بہت معمولی سی بات ہے, مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور جب لاکھوں کا مجمع ہو تو بالکل ساتھ لگے ہوئے عبادت ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں دھکا بھی لگتا ہے, اس میں بہت ساری, اگر آپ کو اس شانے کو جو ہے نا کعبے کی طرف ہی رکھنا ہے تو وہاں آپ کا غصہ نہ ہو کہ آپ نے دھکا کیوں دیا. اگر خاتون کہے کہ آپ کون ہے بھائی, آپ نے دھکا کیوں دیا, آپ مرد ہیں, آپ کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بڑا امتحان ہے, مرد کا بھی امتحان. خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو, اب تم نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں رکھنا ہے, اور تمام تر نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا ہے. وہ تو عورت کے لیے بھی جی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتا ہے. وہاں کسی کو کوئی نہیں ہوتا کہ کتنی خوبصورت جا رہی ہے, کتنی بدصورت جا رہی ہے. وہ چیز ہی بس وہاں پر تو بس صرف نفسا نفسی کا حال ہے. اکائی کا ہے سب, تم سب ایک ہو, وہ ایک ہی یونیفارم میں جا رہا ہے. درس مساوات ہے. سبحان اللہ. اور گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ دل نہیں کرتا, لیکن کیونکہ ہم پہ بھی کچھ حدود و قیود ہے تو اس لیے بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ منقبت کی بھی ہم فرمائش کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نادرین کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور اب آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی حج مکمل ہو گیا؟ کب تصور کیا؟ جی جی جب اس کا طواف زیارہ کر لے مکمل، تیسرا فرض کر لے وہ مینا کے بعد، اس کے بعد وہ حج اس کا مکمل ہو گیا، پھر وہ لوگ سب مدینے کی طرف جا رہے ہو. یہ ذی الحج کون سا ہوا؟ یہ جی اس کا 13 5 روزہ ایک پروگرام ہے. ٹھیک. 8 ذی الحج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور جا کر کے 13 ذی الحج کو آخر میں طواف کعبہ کے ساتھ اور 2 رکعت نماز کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر حج پہ کوئی انسان جائے اور اس کے بعد روضہ رسول کی زیارت نہ کرے تو اس نے جفا کیا رسالت مآب پر. ہاں یعنی ایک ایسا مسلمان ہے کہ جس نے ابھی آپ نے نعت میں بھی وہ شعر کہا غالباً کہ کعبے کو تو آپ نے دیکھا بھی کعبے کی زیارت نہیں کی، تو کعبے کا کعبہ ہے واقعاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. تو یا بعض ہمارے پاکستان سے جو جاتے ہیں حجاج کرام تو وہ حج سے پہلے جا کے زیارت کرتے ہیں، چونکہ وہ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں کوئی 9 دن کا ٹائم ہوتا ہے ان کا، تو وہ زیارت کر کے پھر حج پہ اور حج سے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یا پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آئیں اور زیارت رسول خدا روضہ رسول نہ کریں. یہ پھر اچھی روایت ہے کہ اس نے جفا کیا رسالت مآب پہ کہ جس نے حج کر کے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا. تو یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے. اور یہ 5 روزہ پروگرام ہے جی کہ جس میں آغاز 8 سے ہوتا ہے، پھر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے وہ وقوف ہے عرفات. آپ دیکھیں نا کہ چند ساعتوں کے لیے وہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد آپ مزدلفہ میں شب گزار رہے ہیں جہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. بڑی تکلیف دہ شب ہے ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہاں کوئی انتظام نہیں ہے سونے کے لیے اور نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہے، تو وہ ایک تکلیف دہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین حج وہی ہے جو نوجوانی کی حالت میں کرے انسان. جو بزرگانہ ہمارے خاص کر برصغیر سے جتنے افراد جاتے ہیں وہ آخر میں چونکہ ہمارے پاس ایک فہرست ہوتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ مکان سب سے آخر میں فہرست میں. جی اور فہرست میں آپ ساری چیزیں دنیا کر کے یہ پیسہ ہو گیا تو یہ بنگلہ فلاں فلاں اینڈ پہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں چلیں بھائی حج بھی کر لیں. اور اس لیے ہمارے ہاں بزرگان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر وہ خود بھی اپنے لیے مشکلات کا شکار ہیں اور دوسرے بھی ان کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ایک چیز گفتگو میں رہے گی کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنا یہ وسیع موضوع ہے، اس پہ تو جتنی گفتگو کی جاتا ہے کم ہے. لیکن یگانگت کا درس دیتی ہے یہ عبادت، اخوت کا، اکٹھ کا، ایک دوسرے کو کم نظری سے نہ دیکھنے کا، ایک دوسرے کو برابری سے دیکھنے کا. وہیں پہ اگر یہ تو ہم نے بات کر لی اجتماعی، انفرادی کی اگر بات کریں تو سب سے اہم جو ہے وہ ہے کہ اگر شیطان ورغلانے آئے تو کس طریقے سے اس کو بار بار روکنا ہے. کنکری مارنے کا جو واقعہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بیان فرمائیں اور پھر کس طریقے سے وہ رکن ادا کیا جاتا ہے وہ بھی ذرا. بالکل، یہ کنکر مارنے کا جو اس کا فلسفہ ہے کہ دیکھیں دشمن کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، شیطان کوئی چھوٹا دشمن نہیں ہے، شیطان بہت بڑا دشمن ہے. اور اس وقت آپ سوچ لیں کہ دیکھیں شیطان بڑا دشمن ہے لیکن پروردگارہ جب دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور پروردگار کی مدد شامل حال رہے تو وہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ابراہہ کا جو میں یہی ہاتھی لے کر آیا وہ بہت زبردست ریلیٹ کیا. اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ ابابیل نے. چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں قطرہ چھوٹا سا کنکر ہے اور وہ کنکر ہاتھیوں کو ڈیر کرنے لگے. تو یہاں پر بھی آپ جو چھوٹے سے کنکر مارنے، آپ نے بڑے پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر مار رہے ہیں تو یہ سمبولک ہے. آپ سوچیں کہ میں چھوٹا کنکر مار رہا ہوں بڑے دشمن کو، یہ دشمن سب سے بڑا دشمن ہے جو آپ کو اچھا میں یہاں پر ایک اکثر کہتا ہوں کہ جو حاجی بن کے آتا ہے نا پھر وہ پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ نے ویسے دنیا میں آپ اپنے گھر میں تھے تو آپ شیطان پہ لعنت بھی کر رہے تھے، شیطان کو برا بلا بھی کہہ رہے تھے. آج تم جا کے شیطان کو پتھر مار کے آ رہے ہو اور اسی کے مقام پر جا کر کے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تم نے یہاں آ کے مجھے پتھر مارا ہے اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی صاحبان جو ہے جس طرح اللہ رب العزت نے روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح جیسے بچہ دنیا میں آیا، لیکن یہ کہ اب اس کا امتحان مزید سخت ہو رہا ہے کیونکہ اب وہ شیطان کو براہ راست پتھر مار کے آیا ہے اور شیطان بھی کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بڑی شدت سے شیطان پیچھے لگتا ہے. تو بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب حج کرنے کے بعد زیادہ جو ہے نا مشکلات کا شکار ہو گئے یا زیادہ جھوٹ بولنے نعوذ باللہ.
وجہ یہ ہے کہ شیطان کو آپ نے براہ راست اٹیک کیا ہے، تو اس کی جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب شیطان بھی نہیں چھوڑے گا۔ مفتی صاحب میاں بیوی ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس وقت۔ وہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے شیطان کو مارا تھا، دھنستا جا رہا تھا، تو جمرات جو وہ تھا عقبہ، اس پہ مارا، تھوڑا سا دھنسا، پھر مارا، پھر اس طرح کر کے پھر دوسرے دن سے دونوں کو مارتے ہیں، بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان کو۔ وہاں پر بڑے وسوسے آتے ہیں، وہاں پر اس وقت بڑا مزاج گرم رہتا ہے، میاں بیوی ہوتی ہے تو بڑی چکچک ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ جب اس کو آپ مار رہے ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ صرف مارنا کیا ہے، اصل میں یہ فلسفہ ہے اس کا، آپ اظہار نفرت کر رہے ہو، نفرت کا اظہار کر رہے ہو، یہ نہیں کہ چپل اٹھا کے مار دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا جذبات میں آ جاتا ہے آدمی کہ چپل اٹھا کے مارتا ہے۔ اب تو انہوں نے دیوار بنا دیا، پہلے تو صرف ستون تھے، ایک طرف سے مارتا تھا دوسرے کو آگے لگتی تھی، تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اظہار نفرت ہے، اور یہ بھی سنت، یعنی اللہ کے خلیل نے مارا شیطان کو کنکری، آپ نے بھی مارا، اظہار نفرت ہے۔ اب یہاں آ کے حج کر کے جیسے مولانا فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا، حج کر لینا چلو یہ بھی ایک آسان ہو گیا، ایسے ویسے لگا کے کر آیا، سارا کچھ کر لیا، اس کو بچا کے اپنے آپ کو رکھنا جی بہت بڑی بات جی۔ اور جب تک زندگی ہے، معلوم ہے 10 سال کی اور زندگی ہے، 15 سال کی اور زندگی ہے، تو اس میں دیکھو کتنا بہکتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاجی آئیں جیسے وہاں سے دھل دھلا کر آئیں ویسے ہی وہ مرتے دم تک ویسے ہی رہیں تو مزیدار بات ہے، اور وہ حج ہے، ورنہ بیچاروں کا حج بھی ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ دنیاوی آلائشوں میں گھر جاتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے بہت ہی کہہ لیجیے کہ صاحب چن چن کے بدلے بھی لینے والی ہے، دنیا جو بہت ہے اس کا ناکارہ قسم کی حرکات و سکنات بھی ہے، جس میں آدمی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، جس میں آدمی غیر ضروری کسی کا حق بھی مار لیتا ہے، یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی میں۔ بس حاجی کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، صفائی رکھے اپنے ذہن کی، دل کی، اور اپنی سڑکوں کی، اپنے محلے کی۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے، سسٹین کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اسی پہ ہم اگر گفتگو کا اختتام کریں، اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ عبادات کیا ہیں، یہ عبادات وہ نشانیاں ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں سدھارنے کے لیے دی ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ریلیٹ کیا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی قربانی نہیں کروں گا، واٹر کولر لگا دوں گا، وہی لوگ شاید یہ بھی توجہ دیتے ہیں کہ جی کیا ہے یہ تو کنکری مارنا، یہ کیا ہی ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی شاعر فرماتا ہے، تو پرندے مار دے، سرو و صنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کے مار دے، اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو کہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے۔ جس وقت وہ ابابیل آ رہی تھی، گویا وہاں کی فوج ابراہہ کی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا کیا ہی بگاڑ لیں گے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ایک چھوٹا سا کنکر، اگر اس چھوٹے سے کنکر میں آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ قربانی کے جانور کو چھوڑ کے واٹر کولر لگا دیں گے، لیکن اگر اس چھوٹے سے کنکر میں آپ کی نیت ہے تو آپ فلسطین کا وہ چھوٹا بچہ بن جائیں گے جو اسرائیل کے ٹینک کے آگے وہ پتھر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، جو لوگ نہیں جا سکے ہیں ان لوگوں سے دس بدس یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالے کہ وہ بھی اس حج کو قبول کرے، اور دعا کریں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے کہ وہ بھی اگلے سال، آنے والے سالوں میں حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ اگر منقبت ہو جائے تو ہمارے جو ٹرانسمیشن ہے اس کا پھر ہم اختتام کریں۔ میں تو پنچ تن کا غلام ہوں، میں تو پنچ تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے
مہک سادہ میں جو نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کا ہے جنہیں باب صلی اللہ کا ہے وہی جن کو آل نبی کا ہے وہی جن کو ذات علی 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 کا ہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں کمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر غیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا منظر فضائے دغر میں سارا علی کا گئے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا گئے جی علی مولا مولا علی مولا حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا 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 علی مولا علی علی لبيك الله